मुझे तकरीबन 2 महीने होने को हैं। मैंने सूरह अल बकरा के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया है। सोचती सालों से थी कि मैं पढ़ूं, लेकिन पता नहीं क्या था कि मुझसे हो नहीं पाता था। कभी डर आ जाता, कभी पढ़कर छोड़ देती। लेकिन इस बार हालात ऐसे थे कि मेरे शोहर के ऊपर 1 करोड़ रुपए का वो कर्ज जो हमारे लिए पहाड़ बन चुका था। मुझे खौफ था कि कहीं वो खुद को शूट न कर दे। ऐसे हालात बन चुके थे, मुकम्मल तौर डिप्रेशन में आ चुके थे। उस वक्त मैंने सोचा कि सूरह अल बकरा के साथ इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दूं, तो यकीन करें कर्ज ऐसे खत्म हुआ जैसे कभी था ही नहीं। और इसके साथ और भी बहुत सारे मौजज़ात हुए जो आज मैं आपको बताऊंगी। ऐसे असबाब बने कि हम खुद हैरान रह गए कि ये कौन सी खुफिया ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना रही है। ऐसे मुश्किल वक्त गुजरा जैसे कभी था ही नहीं, और कर्ज ही नहीं उतरा बल्कि अल्लाह ताला ने हमें अपने घर की ज़ियारत यानी उम्रे की सआदत भी नसीब फरमा दी। क्या आप यकीन करेंगे कि सूरह अल बकरा और इस्तग़फ़ार में वो कौन सी खुफिया ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती। आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम वीडियो साबित हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको वो रास्ता दिखाने जा रही हूँ जो बंद गली में से भी निकल आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से बिल्कुल ठीक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए और आपके घरों को सुकून और बरकत का गहवारा बना दे। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसा मौजज़ा है जो आपके ईमान को भी ताज़ा कर देगा। एक वक्त ऐसा था जब मेरे सर पर 1 करोड़ का कर्ज था। रातों की नींदें हराम थीं और हर सुबह एक नया खौफ लेकर आती थी। मुझे लगता था कि अब इज्जत नीलाम हो जाएगी और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन फिर मैंने दुनिया के बजाय अर्श वाले का दर खटखटाने का फैसला किया। शोहर की हालत तो ऐसी थी कि वो नमाज छोड़ने तक जा चुके थे। बस हर वक्त टेंशन में गुजरता था। ज्यादातर वो बिस्तर पर लेटे रहते। ऐसे हालात में सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गईं और मैंने इस दौरान 2 अमल शुरू किए, सूरह बकरा की तिलावत और कसरत से इस्तग़फ़ार। मैं रोजाना 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ती और सूरह अल बकरा की तिलावत। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है कि जब मसाइल एक एक करके नहीं आते बल्कि चारों तरफ से इंसान को घेर लेते हैं और लगता है अब सब खत्म हो जाएगा, रास्ते बंद हो जाएंगे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक वक्त था जब हमारे घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। घर में परेशानी बढ़ रही थी, अखराजात बढ़ रहे थे, जिम्मेदारियां बढ़ रही थी और सबसे बढ़कर मेरे शोहर की हालत ऐसी हो गई थी कि मैं अंदर ही अंदर बहुत खौफज़दा रहने लगी थी। वो शदीद परेशानी में आ गए थे। जो शख्स पहले घर के लिए मजबूत सहारा हुआ करता था, अब वो खुद इतना परेशान रहने लगा था कि मुझे हर वक्त ये खौफ रहने लगा था कि कहीं वो अपनी परेशानी में खुद को ना कोई नुकसान पहुंचा बैठे। मैं उनके चेहरे को देखती तो मेरे दिल में खौफ उतर जाता। वो मायूस होने लगे थे। बच्चे भी थे, उनकी जिम्मेदारियां थी, उनकी पढ़ाई थी, स्कूल के अखराजात थे, घर के खर्चे थे और ऊपर से कर्ज का बोझ मुसलसल बढ़ता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि इतना कर्जा कैसे बढ़ गया। जिस तरफ देखती कोई ना कोई परेशानी सामने खड़ी होती। एक तरफ बच्चों की फिक्र, दूसरी तरफ घर का खर्च, तीसरी तरफ कर्ज और चौथी तरफ अपने शोहर की वो हालत जिसने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। मुझे अकेला महसूस होने लगा था। उनका मजबूत सहारा होते हुए भी मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं सबको संभालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन खुद अंदर से बिखरती जा रही। लेकिन एक हिम्मत थी, ना जाने कहाँ से आ रही थी। मुझे ये हौसला कहाँ से मिल रहा था कि सबके साथ मैं खुद को संभाल रही थी। मैं रात को अपने बच्चों को देखती तो सोचती, या अल्लाह मैं इन बच्चों को कैसे संभालूंगी। फिर शोहर को देखती तो दिल कांप जाता और जब कर्ज के बारे में सोचती तो ऐसा लगता था जैसे मेरे सीने पर कोई बहुत बड़ा बोझ रख दिया गया हो। मैं नमाज पढ़ती, अल्लाह से दुआ करती, रोती और उन्हीं दिनों मैंने सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू की। मुझे पता था कि इसे पढ़ना बरकत है और मुझे अल्लाह में उम्मीद थी कि शायद मेरे हालात बदल जाएंगे। मैं सूरह अल बकरा पढ़ती थी, लेकिन सच कहूँ तो मेरे हालात इतने खौफनाक हो चुके थे कि कभी खौफ के अंदर रहकर पढ़ती और कभी कुछ अरसे बाद छोड़ देती। ना जाने क्यों मैं मुकम्मल नहीं कर पाती। कभी मायूस हो जाती कि कुछ बदल तो नहीं रहा और कभी दिल में हिम्मत आती तो पढ़ने लगती। फिर हालात का दबाव बढ़ता तो तसलसल टूट जाता। फिर दोबारा शुरू करती, फिर छोड़ देती। मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अल्लाह से उम्मीद भी तो थी, लेकिन हालात से खौफ भी बहुत ज्यादा था। कहते हैं सूरह अल बकरा पढ़ो तो शैतान, बल्कि कोई भी नेकी का अमल करो, अल्लाह की तरफ झुको तो शैतान आपको बहुत बरगलाता है। आपके दिल में वसवसे पैदा करता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं बदलता, ये तो वक्त लग रहा है इसमें, ना जाने कब दुआ कबूल होगी, कैसे कर्जा उतरेगा, कहाँ से लाओगी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ बातों के जरिए बार बार
ایسے اشارے ملنے لگے، میرے دل میں ایک بات بیٹھنے لگی۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک ڈائریکٹ آپ سے بات نہیں کرتا، لیکن آپ کے پاس اس طرح کے اشارے آتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی آیت آتی ہے جس میں آپ کے لیے کوئی خاص رہنمائی ہو، کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے، کوئی ایسی پوسٹ آ جاتی ہے، کوئی ایسا انسان مل جاتا ہے جو آپ کو اسی طرح کی بات کرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کے لیے بھیجا گیا پیغام ہوتا ہے، اور شاید آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے اسی طرح کوئی ایک خاص پیغام لے کر آ رہی ہو۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ شاید صرف سورہ البقرہ پڑھنا ہی کافی نہیں کہ میں اسے بس پڑھتی رہوں اور اپنی زندگی کے باقی معاملات کو ویسا ہی چھوڑ دوں۔ مجھے اپنے رب کی طرف اور زیادہ پلٹنا ہوگا۔ میں جب سورہ البقرہ پڑھتی، میرے دل میں ایک امید جاگتی، مجھے ہمت ملتی، جیسے کوئی انرجی مجھ میں پیدا ہو گئی ہو، اور پھر میرے دل میں استغفار کی طرف رغبت پیدا ہوئی۔ مجھے ہر طرف سے استغفار کے اشارے ملنے لگے۔ میں خواب میں استغفار کرتی، کوئی ویڈیو دیکھتی، استغفار کے معجزات سامنے آتے۔ سورہ البقرہ تو ویسے بھی میں پڑھ رہی تھی، پھر میں نے سوچا مجھے سورہ البقرہ کے ساتھ استغفار بھی کرنا چاہیے۔ مجھے لگا کہ مجھے اپنے رب سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اس کے سامنے جھکنا بھی ہے، اس سے مدد بھی مانگنی ہے، اور اس کے کلام سے اپنا تعلق بھی مضبوط کرنا ہے۔ پھر میں نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور میں نے صرف خود ہی نہیں کیا، میں نے اپنے شوہر کو بھی سمجھانا شروع کیا، خود کو بھی سنبھالتی، گھر کو بھی سنبھالتی، اور میں اپنے شوہر کو بھی حوصلہ دیتی، انہیں سمجھاتی کہ اللہ کا وعدہ ہے جو استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ میں ان کی اصلاح کرتی، کیونکہ وہ تو نماز تک چھوڑ چکے تھے، ان کی پریشانی اتنی بڑھ گئی تھی کہ عبادت میں بھی دل نہیں لگتا تھا، وہ مکمل طور پر ڈپریشن میں آ چکے تھے۔ میں ان سے کہتی آپ اللہ سے دور نہ ہوں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمیں اللہ کے دروازے کو نہیں چھوڑنا، آپ نماز شروع کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ شروع میں ان کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا، لیکن میں انہیں سمجھاتی رہی، کہتی ہم نے دنیا کے دروازے بہت دیکھ لیے، کوئی بھی کسی کا سہارا نہیں، ایسے حالات میں سب چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ پہلے بات کرتے تھے اب بات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے منہ لگنا نہیں چاہتے، لیکن اللہ سے جتنا مانگو اتنا قریب جاتے ہیں ہم اس کے۔ اب اپنے اللہ کا دروازہ پکڑتے ہیں وہ، اور آہستہ آہستہ میرے شوہر بھی دوبارہ نماز کی طرف آنے لگے، وہ استغفار کرنے لگے، اور میں سورہ البقرہ کے ساتھ استغفار کرتی رہی۔ پورا دن زبان پر استغفار رہتا، اللہ کا ذکر رہتا، دعائیں کرتے، لیکن ہم دونوں مل کر 7000 مرتبہ روزانہ سورہ البقرہ کے ساتھ استغفار پڑھتے، اور اب تھوڑی بہت تلاوت میرے ہسبینڈ بھی کرنے لگے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ اب میں اپنے رب کو چھوڑنا نہیں چاہتی، کیونکہ تھوڑا گھر میں سکون آنے لگا تھا، کیونکہ جو مایوس ہو چکے تھے اب ان میں جان آنے لگی تھی، اور پھر چھوٹے چھوٹے اسباب بننا شروع ہوئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن اچانک آسمان سے پیسے برسنے لگے، نہیں، بلکہ اللہ نے آہستہ آہستہ راستے بنانا شروع کیے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح راستے بنے۔ جس کام میں نقصان ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر قرض بڑھا تھا، وہاں سے دوبارہ ایک کال آئی، وہ کام جس کے بارے میں ہمیں لگتا تھا کہ شاید اب کبھی واپس نہیں آئے گا، وہاں سے دوبارہ رابطہ ہوا، ہمیں لگا کہ شاید اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، کچھ امید بڑھی، پھر ایک اور چھوٹا سبب بنا، پھر ایک اور، جہاں سے ہمارا تصور بھی نہیں تھا، اس طرح کے پرانے راستے کھلے جہاں سے ہمارا گزر بسر اچھا ہونے لگا۔ لیکن پھر میرے ہسبینڈ کی وہی جاب، وہی ڈیوٹی، وہی بزنس پھر سے اسٹارٹ ہوا، اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میرے اللہ مجھے بتا رہے ہوں تم ہمت نہ ہارو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن میری کہانی کے موضوع یہاں ختم نہیں ہوئے، اصل حیرت انگیز راستہ تو ابھی باقی تھا، اور آج جب میں پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ اللہ کبھی کبھی ہماری مشکل کو ایک ہی دن میں ختم نہیں کرتا، وہ پہلے ہمارے دل کو اپنے قریب کرتا ہے، ہمت دیتا ہے، ہمیں اپنے دروازے پر لاتا ہے، اپنے رب ہونے کا ہمیں احساس دلاتا ہے، پھر ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن کا ہمیں پہلے سے کوئی علم نہیں ہوتا، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اب میں آپ کو وہ واقعہ بتاتی ہوں جسے یاد کرتے ہوئے آج بھی ہمارے گھر کی عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جسے میں اور میرے شوہر یاد کرتے ہیں تو ہم رو پڑتے ہیں۔ میرے شوہر جس جگہ کام کرتے تھے وہاں ان کے باس کے والد بھی موجود تھے، وہ کبھی کبھی آفس آ جایا کرتے تھے، اور میرے ہسبینڈ کی ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور باس سے زیادہ میرے ہسبینڈ اس کا ذکر زیادہ گھر میں کرتے تھے کہ بہت نیک دل انسان ہے، لیکن عمر زیادہ ہو چکی تھی، جسم کمزور ہو گیا تھا، اور پھر وہ آفس آنا چھوڑ دیا انہوں نے۔ اور میرے ہسبینڈ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی میں ان سے گھر ملنے جاتا تھا، لیکن حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ وہ بستر پر رہتے تھے، اور انہیں اپنے بہت سے کاموں کے لیے دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی۔
ان کا اپنا بیٹا اپنی مصروفیات میں رہتا تھا اور اکثر شہر سے باہر ہوتا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ چلا جاتا۔ ان کے والد کے لیے گھر میں ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن شاید انسان کی خدمت اور ایک ملازم کی ڈیوٹی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ملازم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، وہ اپنے منافع کا سوچتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے کہیں فرار ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ملازم کا رویہ بھی یہی ہوتا۔ اور اب ان بزرگ کی ایسی حالت ہو چکی تھی کہ انہیں بستر پر پیمپرز بدلنے کی نوبت آ چکی تھی، اور میرے ہسبینڈ وہاں جاتے رہتے اور یہ سب محسوس کرتے، لیکن ایک عجیب سی محبت تھی میرے شوہر کی ان کے ساتھ۔ اکثر اب وہ ڈیوٹی سے واپس ان کے گھر سے ضرور چکر لگاتے۔ میرے شوہر جب وہاں جاتے تو ان بزرگ کے پاس بہت زیادہ بیٹھ جاتے، ان سے باتیں کرتے، ان کا حال پوچھتے، ان کا دل بہلاتے، کیونکہ ان کا بیٹا اپنی زندگی میں بہت مصروف ہو چکا تھا، گھر میں بہت کم ٹائم دیتا تھا۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ جو ملازم ہے جس پر یہ ڈیوٹی تھی کہ ان کے کپڑے بدلے، وہ 2 دن بعد ان کے پاس آتے، وہ ملازم ان کی 2 دن بعد یہ ذمہ داری نبھاتا۔ میرے ہسبینڈ بتاتے کہ مجھے ان کا بہت احساس ہوتا ہے۔ پھر نہ جانے کب ان دونوں کے درمیان ایک ایسا تعلق بن گیا جو صرف جان پہچان کا نہیں۔ میرے شوہر کو ان بزرگ سے محبت ہو گئی تھی، اپنے والد کی طرح، اور پھر جب ان کی حالت مزید خراب ہوئی تو میرے شوہر نے ان کی خدمت شروع کر دی، وہ خدمت جو ملازم کے اوپر ذمہ داری تھی، لیکن در حقیقت جو ایک باپ کا بیٹے پر فرض ہوتا ہے۔ ان کے کپڑے بدلنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، انہیں کھانا کھلانا، ان کے پیمپرز تک تبدیل کرتے، ان کے جسم کی صفائی میں مدد کرتے، انہیں سہارا دیتے، اور جب بزرگ بات کرنا چاہتے تو ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنتے۔ یہ سب میرے شوہر کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اس خدمت کا بھی کبھی کوئی بدلہ ملے گا، بلکہ وہ بس یہ سوچتے تھے کہ یہ ایک بزرگ ہے، کسی کے والد ہیں، اپنے والد کی طرح ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور وہ بزرگ بھی میرے شوہر سے بہت مانوس ہو گئے تھے، وہ انہیں دعائیں دیتے تھے، ایسی دعائیں جو شاید میرے شوہر اس وقت سمجھ بھی نہیں پاتے تھے۔ وہ کہتے، بیٹا اللہ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، تم ہمیشہ خوش رہو۔ میرے شوہر کہتے، بابا آپ بس میرے لیے دعا کریں، اور شاید وہ دعائیں آسمان تک پہنچ چکی تھیں۔ پھر ایک دن وہ بزرگ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، حالت انتہائی خراب تھی، اور اس وقت بھی میرے شوہر ان کے پاس موجود تھے۔ ان بزرگ نے میرے شوہر کو اپنے قریب بلایا، ان کے ہاتھ میں ایک فائل دی جو انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنے تکیے کے نیچے سے نکالی۔ میرے شوہر حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے۔ بزرگ نے انہیں دیکھا اور کہا، بیٹا یہ تمہارے لیے ہے۔ میرے شوہر نے پوچھا، میرے لیے؟ تو بزرگ نے کہا، ہاں بیٹا، تم نے میرا وہ خیال رکھا ہے جو میرے اپنے خون نے بھی نہیں رکھا، تم میرے لیے اپنے بیٹوں سے زیادہ بڑھ کر ہو، اور ایک بیٹا سمجھ کر میری وراثت سے تم اپنا حصہ رکھ سکتے ہو۔ اور جو چیز سامنے آئی اسے دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس فائل میں جائیداد اور وراثت کے کاغذات تھے، اور ان بزرگ نے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ، تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے کے قریب مالیت کا حصہ میرے شوہر کے نام کر دیا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ایک طرف میرے گھر کے حالات، 1 کروڑ کے قریب قرض، بچوں کی ذمہ داریاں، شوہر کی پریشانیاں، اور دوسری طرف اللہ نے ایسا راستہ کھول دیا تھا جس کا ہم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اللہ ہماری مدد کہاں سے کرے گا۔ میں صرف دعا کر رہی تھی، استغفار کر رہی تھی، اور سورہ البقرہ پڑھ رہی تھی، اپنے شوہر کو اللہ کی طرف واپس لانے کی کوشش کر رہی تھی، اور میرا رب میرے لیے راستے بنا رہا تھا، ایسا راستہ جس کا مجھے علم ہی نہیں تھا۔ پھر ہمارے حالات بدلنے لگے، جس قرض نے ہمارے گھر کا سکون چھین لیا تھا وہ اترنے لگا، وہ بوجھ جو ہر وقت ہمارے سروں پر ہلکا ہونے لگا تھا۔ وہ میرے شوہر کے باس جو ان سے مطمئن ہونے کے بجائے ہمیشہ ان سے ناراض رہتے تھے، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ میں ان کے والد کی خدمت کرتا تھا، اور ان کے گھر میں ان کی بیوی اس بات کے خلاف تھی۔ ہم نے قرضہ چکا دیا، اور میرے شوہر نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ ہمارے گھر کی وہ خوشیاں واپس آنے لگی جو کہیں جیسے ہم سے چھن گئی تھی۔ میرے شوہر کے چہرے پر دوبارہ سکون آنے لگا، گھر میں بچوں کی آوازیں دوبارہ خوشی دینے لگیں، اور میرے ہسبینڈ ان بزرگ کو یاد کر کے رو دیتے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، لیکن وہ خوف جو ہر وقت میرے دل میں رہتا تھا کم ہونے لگا، اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنے رب کی رحمت کا احساس ہونے لگا۔ جب حالات بننے لگے، کاروبار سیٹ ہوا، تو ہمارے دل میں اللہ کے در کی حاضری کی محبت پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی، اور پھر اللہ نے ہمیں عمرے کی سعادت بھی نصیب فرمائی۔ جب میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے سوچا، یا اللہ، میں تو اپنے گھر کے حالات سے نکلنے کا بھی راستہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، اور تو نے تو مجھے اپنے گھر تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت مجھے اپنی وہ راتیں یاد آ رہی تھی جب میں پریشانی میں رویا کرتی تھی، جب گھر میں ایک وقت کی روٹی کا
انتظام مشکل بن گیا تھا۔ جب میرے شوہر ڈپریشن کا شکار ہو چکے تھے، وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں اپنے شوہر کو دیکھ کر ڈر جاتی تھی کہ کہیں وہ اپنی پریشانی میں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ قرض یاد آ رہا تھا، وہ بے بسی یاد آ رہی تھی، اور پھر میں خانہ کعبہ کو دیکھ رہی تھی۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، سبحان اللہ، میرے اللہ تیری عظمت بے شک بہت بڑی ہے، بے شک تو تواب و رحیم ہے، بے شک تو توبہ کرنے والوں کی سنتا ہے۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر یہ محسوس کیا کہ ہم انسان صرف آج کو دیکھتے ہیں، اللہ کل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف بند دروازے نظر آتے ہیں، اللہ ان دروازوں کے پیچھے بننے والے راستے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اور اللہ کے پاس جواب پہلے سے ہوتا ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ آج جب میں اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایک بات بہت واضح سمجھ آتی ہے، سورہ البقرہ اور استغفار دونوں کو ساتھ لے کر چلنا میرے لیے بہت خوبصورت سفر بنا۔ سورہ البقرہ نے مجھے اللہ کے کلام سے جوڑے رکھا، اور استغفار نے مجھے بار بار اپنے رب کے سامنے جھکایا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ انسان صرف کوئی ایک عمل کرے اور پھر دنیاوی نتیجہ لازماً اسی طرح مل جائے گا، نہیں، اللہ کی حکمت ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن میں اپنے تجربے سے یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جب انسان اللہ کی طرف سچے دل سے پلٹتا ہے، نماز کو مضبوط کرتا ہے، قرآن سے تعلق جوڑتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور حلال اسباب بھی اختیار کرتا ہے، تو اس کے دل میں ایک ایسی امید پیدا ہوتی ہے کہ جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی اسے ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، اور میرے لیے یہی سب سے بڑا معجزہ تھا۔ میرے حالات بدلنے سے پہلے میرا دل بدلنا شروع ہوا تھا۔ میں نے سیکھا کہ پریشانی میں اللہ سے دور نہیں ہونا بلکہ اللہ کے اور قریب ہونا ہے۔ اگر آج آپ بھی کسی قرض میں ہیں، اگر آپ کے شوہر پریشان ہیں، اگر گھر کے حالات خراب ہیں، اگر بچوں کی ذمہ داریاں آپ کو اندر سے توڑ رہی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں، تو میری آپ سے بس ایک بات ہے، اللہ کا دامن مت چھوڑیں، نماز کی طرف واپس آئیں، قرآن سے تعلق جوڑیں، سورہ البقرہ پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں، اور ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب بھی اختیار کرتے رہیں۔ قرض ہے تو اسے ادا کرنے کی عملی کوشش بھی کریں، رزق کے لیے حلال راستے تلاش کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہمارے لیے کون سا راستہ پہلے سے تیار ہے۔ شاید جس دروازے کو ہم بند سمجھ رہے ہیں وہی دروازہ اللہ کے حکم سے کھلنے والا ہو۔ شاید جس شخص سے ہمیں کوئی امید نہیں، اللہ اسی کے ذریعے مدد بھیج دے۔ شاید جس چھوٹی سی نیکی کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، اللہ اسے ہماری زندگی میں برکت کا سبب بنا دے، اور شاید ہماری سب سے بڑی مشکل ہمیں ہمارے رب کے سب سے قریب لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہو۔ میں آج بھی جب اس سارے سفر کو یاد کرتی ہوں تو میرے دل میں یہی نکلتا ہے، سبحان اللہ، میرے اللہ تو واقعی عظمت والا ہے۔ ہم نے تو صرف اپنی مشکل دیکھی تھی، تو نے ہمارے لیے پورا راستہ دیکھا ہوا تھا۔ ہم نے تو صرف قرض دیکھا تھا، تو نے تو اس کے اترنے کا سبب پہلے ہی بنا رکھا تھا۔ ہم نے صرف پریشانی دیکھی تھی، تو نے اسی پریشانی کے اندر ہماری زندگی کی ایک نئی خوشی چھپا رکھی تھی۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے، بے شک میرا رب تواب و رحیم ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں بھی اندھیرا ہے تو یہ مت سمجھیں کہ ہمیشہ اندھیرا ہی رہے۔ فجر سے پہلے رات سب سے زیادہ تاریک ہوتی ہے، لیکن پھر سورج نکلتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، بس اپنے رب سے تعلق نہ توڑیں، دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، قرآن سے جڑے رہیں، نیکی کرتے رہیں، اور اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ پاک ہر مقروض کا قرض عطا فرمائے، ہر پریشان شوہر کو سکون دے، ہر بیوی کے دل کا خوف دور فرمائے، ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے گھروں میں دوبارہ خوشیاں لوٹائے، اور جن کے دل میں عمرے کی تڑپ، اللہ انہیں بھی اپنے گھر کا بلاوا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے ان پیاروں کے ساتھ شیئر کریں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جنہیں آپ ہمیشہ اللہ کے راستے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔